बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अहम सवाल है और बड़ा रूटीन सवाल भी बन चुका है और हर कोई यही सवाल करता है और पूछने की कोशिश करता है जनाब कि केयर टेकर वज़ीर आज़म कौन होगा, कैबिनेट कैसी होगी, और क्या वाकई आज भी लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या वाकई जनाब इलेक्शन जो है वक्त पे हो जाएंगे। अब ये इन सवालों के जवाब मतलब कि बड़ी ट्रिकी फील्ड होती है और क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में डे टू डे पॉलिटिक्स चलती है और ट्रिकी फील्ड इसलिए होती है कि जनाब हालात चेंज होते रहते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जो मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, मरियम बीबी की, आसिफ जरदारी साहब की और बिलावल साहब की दुबई के अंदर एमिरेट्स हिल्स में, उस पर भी कुछ लोगों को, कुछ पॉलिटिशियंस को इतराज़ात हैं आई वुड से, और वो भी पीडीएम की तरफ से इतराज़ात हैं और वो कहते हैं जनाब कि हम लोगों को लूप में नहीं लिया गया। लूप में नहीं लिया गया तो वो ऑब्वियसली नाराज़गी बनती है मियाँ साहब से या आसिफ जरदारी साहब से, लेकिन वो नाराज़गियाँ हैं क्या, क्यों हैं नाराज़गियाँ ये, और क्यों नहीं लूप में लिया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब को? क्या उनकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है या उनको जो अच्छी मिनिस्ट्रीज़ मिली हुई थी, 4 मिनिस्ट्रीज़ उनको मिली हुई थी पिछले तकरीबन 1 साल से, जहाँ पे वो बहुत कंफर्टेबल थे, उनके लोग बहुत कंफर्टेबल थे, और अब उनकी यूटिलिटी नहीं रही है। केपीके में हालात डिफरेंट हो गए हैं और केपीके में क्या जेयूआई जो है उनके लिए एक मुश्किल वक्त शुरू हो गया है या आइंदा आने वाले इंतखाबात में उन्हें एक टफ़ टाइम मिलेगा। वो टफ़ टाइम किससे मिल सकता है? क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनसे मिल सकता है? क्या परवेज़ खटक साहब वाकई कामयाब हो गए हैं कि उनके साथ जो पीटीआई के लोग जिनको वो तोड़ना चाह रहे थे वो सारे लोग उनके साथ मिल गए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे उन्होंने कोशिश बहुत की परवेज़ खटक साहब ने, और परवेज़ खटक साहब बार बार कह रहे हैं जनाब कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकती है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ब्रेक थ्रू अगर कहा जाए परवेज़ खटक साहब को एज सच अभी तक नहीं मिली और कोई बड़े नाम एज सच उन्हें नहीं मिले। हाँ, 2 दर्जन के करीब उनके साथ लोग मौजूद हैं और तकरीबन पहले दिन से हैं, और परवेज़ खटक साहब की जो बातचीत चलती रहती है तकरीबन डेली बेसिस पे, वो चलती है जेयूआई के लोगों से भी, मुलाकातें भी हो जाती हैं, फ़ोन पे भी बात हो जाती है उनकी, और वो बताते रहते हैं कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने साथ मज़ीद लोग पीटीआई के मिला लें। लेकिन कुछ पीटीआई के लोग ऐसे भी हैं जो अंडरग्राउंड जाना पसंद कर रहे हैं और परवेज़ खटक साहब के पास जाना पसंद नहीं कर रहे। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है और अलीम खान साहब भी उसमें जनाब करता धरता है, लेकिन उनको क्या ब्रेक थ्रू मिलेगा पंजाब के अंदर या नहीं मिलेगा? क्या उनको वो जो रिस्पांस था विच वाज एक्सपेक्टेड, क्या वो मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा? क्या वाकई उन्होंने 36 सीटें मांगी थी नून लीग से और फिर नून लीग को ये कहना पड़ा कि जनाब हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, इत्तेहाद नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और सब नून लीग वाले जो लोग हैं हर एक जगह पे, हर एक हलके में नून लीग का बंदा वहाँ पे खड़ा किया जाएगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और किसी को जनाब एज नहीं दिया जाएगा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो। इन सब बातों के जवाबात मैं मांगना तो चाह रहा था आज, और लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा थोड़ी सी लेट हो गई हैं आज। मेरे साथ तभी हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आ गई हैं जी, वो भी आ गई हैं, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैं फिरदौस आशिक अवान साहब से शुरू कर लूँ। अतर साहब जी, बीबी मुझे बताएं, आप लोगों ने वाकई कोई 36 सीटें मांगी थी नून लीग वालों से कि आपको 36 सीटें चाहिए नून से, और क्या ऐसा कोई वाकया हुआ भी है या नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, चूँकि आप का ये पहला प्रोग्राम है मेरे साथ, तो मैं आपको भी वेलकम करती हूँ सोनो में, और चूँकि फर्स्ट इंटरेक्शन है तो थैंक यू सो मच। देखें राना साहब, ये बड़ी एक कन्फ्यूजन प्लांटेड, इंजीनियर्ड और वेरी वेल थॉट प्रोसेस से एक बयानिया फैलाया गया। जिस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई तो साथ ही नून लीग की तरफ से जो हमारे स्पोक्स पर्सन या उसमें जमात के रेलिवेंट लीडर्स थे,
انہوں نے چینلز پہ بیٹھ کے یا پریس کانفرنس کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہم ان کے ساتھ کمفرٹیبل زون میں جا کے آنے والے الیکشن میں ایک میوچولی ایکسیپٹڈ ایجنڈے پہ ہم الیکشن لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جائیں گے. یعنی یہ تاثر دیا کہ جیسے استحکام پاکستان پارٹی کو ان کی بی ٹیم ہے یا کوئی ان کا ذیلی ونگ ہے یا ان کی خوشنودی کے لیے یا ان کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کا وجود جو ہے وہ ان کو تقویت دینے کے لیے معرض وجود میں آیا. یہ وہ نیریٹو تھا جس نے ابہام پیدا کیا، جس نے پبلک کے اندر ایک ایسی پرسیپشن کو جنم دیا، میڈیا کے اندر لوگوں کے اندر یہ ایبسولوٹلی ایک ذہنوں کے اندر نقوش آگے کہ جی یہ جماعت جو ہے واقعی کہیں نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے معرض وجود میں آئی ہے. آہستہ آہستہ ہماری طرف سے جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہم نے اس کو نگیٹ کیا. میرے ٹویٹس ہیں اس میں صدر پارٹی علیم خان صاحب کی کیٹیگریکلی انٹرویوز ہیں. ہمارا بڑا کلیئر موقف تھا کہ بھئی ہم نہ کسی کی بی ٹیم ہے نہ ہم کسی کا ذیلی ونگ ہے، ہم ایک انفرادی حیثیت سے اپنے شناخت اور نشان پہ آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم نے نہ کسی سے سپیس مانگی، نہ ہم نے کسی کو سپیس دینے کے لیے کوئی کمٹمنٹ کی، اور نہ کہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی. جس دن یہ چیزیں چھپی اخبارات میں اس دن پھر میں نے ٹویٹ کیا اور بڑی اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ پوچھ کے کنسلٹیشن کے بعد ٹویٹ کیا، یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ ایک منفی، بے بنیاد اور حقائق کے برعکس پروپیگنڈا ہے. ہماری طرف سے کوئی ایسی نہ سیٹیں ان سے مانگی گئی ہیں اور نہ آئی پی پی نون لیگ کے ساتھ کسی بھی سیاسی اتحاد میں شامل ہوگی. اب رانا صاحب یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ایک جماعت جو خود جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ، اچھا ایک میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو یہاں پہ فردوس بی بی. اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو یہ کہاں سے یہ خبر آ گئی، کہاں سے یہ چیزیں سامنے آ گئیں کہ جناب آپ لوگ 36 سیٹیں مانگ رہے ہیں، اور اگر نہیں مانگی چلیں ختم ہوگی بات، لیٹس موو فارورڈ. تو یہ ابھی جو آپ لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ جس دن ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو لوگ آئے تھے، پہلے روز آئے تھے آپ کے پاس، پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے، وہ لوگ آج موجود نہیں ہیں، تو وہ کہاں گئے؟ دیکھیں اس میں دو طرح کے لوگ آئی پی پی کا حصہ بنے ہیں رانا صاحب. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کوئی کندھوں پہ بیگج لیے بغیر، ایف آئی آرز کا پلندہ لیے بغیر 9 مئی کے نہ وہ اداکار تھے نہ وہ سہولت کار تھے، اور نہ ان کا کسی طرح بھی 9 مئی کے اس بیانیے کے ساتھ کوئی لینا دینا تھا. اور وہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک تحفظات بھی رکھتے تھے، اور پارٹی بھی ان کو اس طرح سے اونرشپ نہیں دے رہی تھی، اور وہ پارٹی کے متاثرین میں شامل تھے. وہ لوگ جو آئے وداؤٹ بیگیج، ان کا ایک کلیئر موقف اور بڑا واضح بیانیہ اور بڑا ایک آبویس قسم کا کنڈکٹ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب دوسری کیٹیگری ہے جو کسی نہ کسی طرح ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس وہ وہاں پہ فردوس بی بی وہاں پہ موجود کیوں تھے پھر وہ لوگ؟ نہیں وہی میں بتانے لگی ہوں نا، وہ آئے تو صحیح، وہ ہمارے ساتھ روابط میں بھی آئے، آج بھی روابط میں ہیں ہمارے ساتھ اس ٹیم کے اندر. وہ کلیم کرتے ہیں کہ دے آر پارٹ آف دی ٹیم، لیکن وہ خود جو ہے وہ کنفیوزڈ ہیں. وہ کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ نہیں آئے. ان کو جو ہے وہ جو ایک دل اور دماغ کے اندر جنگ ہے نا، اور کہیں نہ کہیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں یا کوئی ایسی صورتحال جس میں وہ بیگیج ان کا کندھوں پہ زیادہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں، اور وہ فرنٹ پہ آ کے اس طرح کھیل نہیں رہے. فرنٹ پہ آ کے اپنی پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر وہ سپیس گین نہیں کر پا رہے.
تو دیٹس دی ریزن کہ وہ بیک فٹ پہ سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر پارٹ آف اس، دے مسٹ کم آن فرنٹ فٹ، دے شوڈ اون آور مینیفیسٹو اینڈ ایجنڈا اینڈ دے شوڈ بی آور ورکنگ پارٹنرس آن دس پولیٹیکل پچ. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں یا کنفیوز ہیں یا ان کو کوئی ٹائم بائی کرنا ہے یا کوئی ان کے دیگر کیا چیلنجز ہیں. یہ تو بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے اور ہم آج بھی ان کے منتظر ہیں. اچھا میں ایک کامنٹ لینا چاہوں گا. اطہر صاحب ڈو یو بائی دس تھنگ کہ وہ جناب صرف وہاں پہ آئے تھے فوٹو سیشن کے لیے آئے تھے یا آج بھی وہ موجود ہے وہاں پہ جو بی بی کہہ رہی ہیں؟ ڈو یو بائی دس تھنگ؟ نہیں دیکھیں، اس کا تو جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ وہ لوگ خود بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس دن تو وہ اس طرح پہنچے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی اسپیشل سواری کروا کے پہنچے، راتوں رات وہاں پہ وہ پہنچ بھی گئے سارے. کوئی کراچی سے آ گیا، کوئی کس جگہ سے آ گیا. لیکن کہیں نہ کہیں جو گلٹ والی بات ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی گلٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے آگے جا کے ہو سکتا ہے اس کے بہت زیادہ کارکن بھی ہوں، ووٹر سپورٹر بھی ہوں. اس وقت پارٹی خود بھی مجھے کنفیوز لگتی ہے. لنگڑیال صاحب اور اون چودھری صاحب کا ابھی تک استعفیٰ منظور نہیں ہوا. دیکھیں علیم خان صاحب نے فرمایا کہ پی ڈی ایم کی جو کارکردگی ہے اس کے خلاف ہم الیکشن لڑیں گے. تو جب ایک ایسی جماعت ہے جس کے اپنے دو بڑے امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی حکومت کا حصہ ہیں، آج دوبارہ خبر آ رہی تھی کہ جناب وہ استعفیٰ دیں گے، ابھی تک آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں منظور ہوا؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو باقی یہ ہے کہ وہ جو شخصیات ہیں جو ادھر ہمیں اس دن نظر آئی، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کنفیوز ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم چیزیں کس طرف جاتی ہیں، تو وہ پھر اپنا حتمی کوئی فیصلہ کریں گے. اوکے فردوس بی بی ایک بات سمجھائیں مجھے کہ جہانگیر ترین صاحب نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت کام کیا پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے لیے، اور علیم خان صاحب نے بھی ایسا ہی کیا اور انہوں نے جتنی آئی وڈ سے کہ ایفرٹس پٹ ان کی، ٹائم سپینڈ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے جتنی انہوں نے کوششیں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اٹس ریٹن آل اوور. کون لوگ تھے ایسے، ان کا کوئی نام لینا پسند کریں گے آپ؟ وہ کون لوگ تھے جن کی وجہ سے پہلے جب حکومت آتی ہے پی ٹی آئی کی تو فوری طور پہ اسی وقت ہی کچھ ہی دنوں کے اندر اندر علیم خان صاحب کے خلاف بھی سازش شروع ہو جاتی ہے فرام ود ان پی ٹی آئی، اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی سازش شروع ہو جاتی ہے ود ان پی ٹی آئی. وہ لوگ کون سے تھے، ان کا کوئی نام لینا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. اچھا جی، آپ کو بھی پتہ ہے، اظہر بھائی بیٹھے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ مینو بھی نہیں پتا. یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں صرف ان کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور بہت دفعہ اس چیز کو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ان کے کانوں میں بھی ڈالا گیا. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کے پروگرام میں جب یہ بشرا بی بی تشریف لائیں، نئی نئی شادی ہوئی، تو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دے دیا. اب خان صاحب کو قطعاً نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا انٹرویو دیا ہے. اچھا جو ہی ندیم ملک کے پروگرام میں وہ جلوہ گر ہوئی تو ہم ایک میٹنگ میں تھے، تو ایک دم سے جو ہے وہ خان صاحب نے مجھے پاس بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے انٹرویو کروایا؟ میں نے کہا سر نہیں، میں نے تو نہیں کرایا. تو انہوں نے کہا تو کس نے کروایا یہ؟ میں نے کہا I did not know، یہ کوئی مجھے بھی بائی پاس ہو کے ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. اس کے بعد انہوں نے کیٹیگریکلی مجھے ڈانٹ کے کہا کہ خبردار میں آئندہ بشرا بی بی کو کسی ٹی وی سکرین پہ دیکھوں، اور اس چیز کو تم نے کیٹیگریکلی ڈسکریج کرنا ہے کہ ان کا کیا کام ہے ٹی وی پہ آنا اور انٹرویو دینے، اور شی شوڈ ناٹ بی ویزیبل آن ٹی وی اسکرین. تو میں نے کہا سر میری تو یہ بساط اور حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر میں جا کے یہ انسٹرکشنز پاس کروں. تو کائنڈلی یہ چیز اگر آپ ان کو کنوے کر دیں
کیونکہ وہ اگر ہمیں کال کر کے یا کسی کو بھی ایز اے فرسٹ لیڈی وہ ٹی وی اسکرین پہ آنے کے لیے کہیں گی تو ہو ول ڈینائی. تو یہ آپ کی طرف سے انسٹرکشن آنی چاہیے. تو وڈ یو بلیو کہ دیٹ واز دی اونلی فرسٹ اینڈ لاسٹ انٹرویو جو بشرا بی بی نے دیا اور اس کے بعد وہ ٹی وی اسکرین پہ اس طرح آپ کو جلوہ گر نظر نہیں آئیں؟ یہ ایک چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہاں بہت سارے ایسے کام ہو رہے تھے جو عمران خان کے اس طرح نوٹس میں نہیں تھے یا ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ہو رہے تھے. اور بہت سارے ایسے کھلاڑی تھے جو عمران خان کی کندھے کو یوز کر رہے تھے فار دیئر پرسنل گینز اینڈ فار دیئر پرسنل انٹرسٹ. اس میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بھی تھے، بیوروکریسی کے وہاں بیٹھے اعظم خان صاحب سب سے بڑے سرگنا تھے، پھر اس کے ساتھ جڑے آپ کو پتہ ہے کہ پورے کا پورا ایک گینگ اور خاندان اور پنجاب تک اس کا جو ایک نیٹ ورک تھا. تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ وہاں ایک عمران خان کا فیس، عمران خان کی کریڈیبلٹی، عمران خان کی فیس ویلیو، عمران خان کا پولیٹیکل جو ایسٹ اور ڈیویڈنڈ تھا اس کو ایک خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور ان کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ ایم بی بی ایس میں وہ ایک ایم بی بی ایس ماں بیوی بچوں سمیت، تو وہ جو ماں بچوں سمیت ایک سٹرکچر وہاں بن گیا تھا، تو وہ ماں اپنے بچوں کو بینیفٹ دینے کے لیے وہاں موجود تھی ایٹ دی کاسٹ آف پولیٹیکل ڈیویڈنڈ آف پی ٹی آئی اور نیشنل انٹرسٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان اور ایٹ دی کاسٹ آف آور ساورینٹی آف آور اسٹیٹ. لیکن کیونکہ جو کام ہو رہے تھے وہ نام تو بتائیں نا. کوئی بلیو نہیں کر سکتا. دیکھیے بشرا بی بی کا نام کس کو نہیں پتا، آپ اتنے بھولے تو ہیں نہیں ہیں. نہیں بشرا بی بی کی بات نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو کس نے آؤٹ کیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ علیم خان صاحب کو کس نے آؤٹ کیا، کیونکہ یہ دونوں تو they were in the run for the chief ministership of Punjab. تو ان کو کون لوگ انسیکیور تھے اور جو جن لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی، ان کا نام پوچھ رہا ہوں. اس میں رانا صاحب بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب تھے وہ تو پہلے ہی ان کی بلی چڑھ چکے تھے. انہوں نے مینج کر کے ان کو نااہل کرانے میں بہت اہم کردار خان صاحب نے ادا کیا ہوا تھا کہ بھی اگر ترین میرے ساتھ اس پاور شیئرنگ میں آ گیا تو مجھے پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے سے پہلے ترین کا پتہ صاف کیا جائے اور ان کو جس طرح کے گٹھ جوڑ کے ذریعے نااہل کروایا گیا. اس کے بعد اگلا ٹارگٹ کیا، اور اس شخص نے پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ نہ وہ اس حکومت میں وزیر بن سکتے ہیں، نہ وہ اس حکومت میں مشیر بن سکتے ہیں، نہ وہ کوئی عہدہ لے سکتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اس حکومت کو کندھا دینے کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور وسائل صرف کیے. اب اگلا علیم خان صاحب کا رول آتا ہے. ہر وہ شخص آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے خود کیا تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں ان کو یہ ساری چیزیں ایک کانا پھرسی کمپین کے ذریعے ایک پہلے نیریٹو سیٹ کیا جاتا تھا، گینگ بیٹھ کے نیریٹو سیٹ کرتا تھا. آپ اس گینگ کی نشاندہی نہیں کر رہی فردوس بی بی، آپ اس گینگ کی نشاندہی نہیں کر رہی، ان کے نام نہیں بتا رہی. میں نے بتایا کہ اعظم خان سے شروع ہونے والا ساتھ آپ کا وہ سارے کا سارا گینگ جو ہے وہ فرح گوگی اور اس کے ساتھ جڑا جو ہے شہباز گل اینڈ کمپنی اور یہ جتنے لوگ بھی شہزاد اکبر سمیت وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک پہلے نیریٹو سیٹ کرتے تھے، پھر وہ اس کی ڈائریکشن طے کرتے تھے کہ کہاں سے ہو کے خان صاحب تک یہ چیزیں پہنچانی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ پھر اس کو اعظم خان سے جب وہ فائنلی پوچھے تو وہ کہیں کہ جی سر بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک سارے کا سارا سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہوا تھا اور جو وہ چاہتے تھے وہی ہوتا تھا. خان صاحب کو جس طریقے سے ایک گینگ گھیرتا جیسے کسی کو، اور وہ پھر جس طرف بھی دیکھتے تھے وہاں ان کا کوئی نہ کوئی سہولت کار موجود ہوتا تھا اور وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا.
چل تو آپ یہی نے وہ وجہ چلے آپ ہے نے کہ اس کچھ نیٹ نام ورک کچھ نے- نام آپ نے فردوس بی بی لے لیے ہیں. میں ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو آپ سے مزید گفتگو, لیکن آپ نے نام جو ہے کچھ سامنے ضرور لے کے آئی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. فردوس عاشق اوان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور اطہر کاظمی صاحب. اطہر کاظمی صاحب, جو بی بی کہہ رہی ہیں, فردوس بی بی کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ فرسٹ لیڈی جو ہے وہ ٹی وی پہ انٹرویو دے رہی ہیں. سو یہ بعد میں انہیں پتہ چلا. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ دیکھیں یہ تو ان کا بالکل جسے فرسٹ پرسن ایکسپیرینس ہے تو وہ نریٹ کر رہی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. تو اب اوبیسلی اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بشرا بی بی دوبارہ پھر ہمیں ٹی وی پہ اس طرح نظر نہیں آئی. پہلے دن جس طرح جب حکومت آئی تھی اور انہوں نے ندیم ملک صاحب کو انٹرویو دیا تھا تو وہ ایک طرح سے تاثر یہ ملا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کو میڈیا پہ نظر آئیں یا میڈیا کے حوالے سے کوئی چیز ان کی سامنے آئے. لیکن جو فردوس بی بی نے فرمایا جس طرح کہ پھر نے سختی سے منع کیا اور پھر ہمیں 3 سال اسی قسم کی کوئی صورتحال نظر آئی. اب وہ ان کی مرضی کے بغیر کس نے کروایا, کیا انہوں نے خود کر لیا؟ تو اٹ مینز کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر کی ریزرویشنز تھیں, کی مرضی کے بغیر ہوتی تھیں. اب وہ کس سطح پہ ہوتی تھیں, ان کی ٹیم کے اندر جو جس طرح انہوں نے ذکر کیا کچھ لوگوں کے نام وغیرہ بھی لیے, تو کہیں نہ کہیں کوئی ایشو تو ہوتا ہے. دیکھیں ویسے یہ بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کو اکثر جگہوں پہ یہ نظر آتا ہے. اگر اس وقت بھی آپ حکومت دیکھ لیں تو مریم بی بی کا اپنا ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب کا اپنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کی کرتی ہیں تو نواز شریف صاحب کو بعد میں پتہ چلتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں تو خبریں آتی رہتی ہیں. اچھا فردوس بی بی, آپ نے مجھے نام خیر پھر بھی نہیں بتایا کہ جن لوگوں نے, جو لوگ انسیکیور فیل کر رہے تھے علیم خان صاحب سے یا جہانگیر ترین صاحب سے, ان لوگوں کے نام آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتائے. دیکھیں آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہر وہ شخص جو بشرا بی بی کی بیک گراؤنڈ جانتا تھا یا وہ ان کے خاندان اور ان کا ماضی جو ہے اس کے متعلق گاہی رکھتا تھا, انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو سے دور کیا اور انہوں نے کوشش اسٹارٹنگ فرام مون چودھری اینڈ دین جہانگیر ترین اینڈ دین علیم خان اینڈ دین آن ورڈ آپ نام لیتے جائیں. وہ سبتین بیچارہ جو منسٹر فارسٹ تھا, اس کا کیا قصور تھا, جرم تھا. جو شخص وہ سمجھتے تھے نا کہ یہ چیلنج بن سکتا ہے ان کے لیے اور کو حقائق بتا سکتا ہے یا ان کے ذریعے جو ہو رہا ہے وہ کانوں تک پہنچ سکتا ہے, وہ بڑی سمارٹلی مینج کر کے وہ گینگ سارا جو ہے وہ اس کو نیریٹو کو انجینئر کرتا تھا, آپس میں چلے ٹھیک ہے, پلان سیٹ کرتے تھے اور خان صاحب کا گرد گھیرا ڈالتے تھے. چلیں گینگ کا آپ نے ذکر کیا, لیکن گینگ کے اندر کون کون سے مزید لوگ تھے وہ چلیں پھر کسی وقت آپ بتانا چاہیں گے میرے خیال میں پرابلی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر کیا ہے, واٹ از دا فیوچر آف دس پارٹی جس کو لیڈ کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب, یہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے؟ انڈیپینڈنٹلی تو چلیں کہہ رہے ہیں آپ لوگ کہ الیکشن لڑیں گے آپ لوگ, لیکن آپ کے پاس ونیبل کینڈیڈیٹس کتنے ہوں گے, کتنی سیٹیں نکالیں اگر ہم پنجاب کی حد تک بات کریں تو؟ دیکھیں رانا صاحب, اس وقت جو سیاسی گھٹن ہے اور جو پی ڈی ایم کے وکٹمز ہیں, اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ پی ڈی ایم کا وکٹم ہے, اور جس طرح کا گورننس اور پور پرفارمنس انہوں نے سال ڈیڑھ میں دی ہے, وہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم نالائق ہیں. یعنی میں اس کیبنٹ میں بیٹھتی تھی اور جب وہ ٹین ایجر اور اسٹریٹ بوائز ڈسکشن کرتے تھے تو مجھے ہنسی بھی آتی تھی اور میں اس کو کنفرنٹ بھی کرتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے, ان کی اورینٹیشن نہیں ہے, یہ فرسٹ ٹائمر ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے, سروس ڈلیوری کیا ہوتی ہے. لیکن جب ہم حکومت سے نکلے تو ہم اپنے آپ کو نالائق گنتے تھے کہ یہ ہماری ٹیم نالائق تھی, لیکن ہمارے بعد جو آئے وہ ہمارے سے بھی زیادہ بڑے چیمپئن ثابت ہوئے, کیونکہ وہ تو بڑے اپنے آپ کو 3 دفعہ حکومتوں میں رہنے کے دعوے دار تھے اور بڑا ان کو سوچ سمجھ کے پک اینڈ چوز سے لایا گیا تھا کہ یہ تقدیر بدلیں گے پاکستان کی. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کا جو سیاسی سطح پہ, سماجی سطح پہ, معاشی سطح پہ
कानूनी महाज पे, अवामी महाज पे, हर जगह आपने, और मीडिया के महाज पे भी। डू यू हैव लाइक आपने देखा कि वो मंजरनामे कौम ने देखे जो इससे पहले नहीं देखे होंगे। जी, आपकी बात दुरुस्त है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आपके पास विनेबल कैंडिडेट्स हैं, पंजाब की हद तक आप कितनी सीटें निकाल लेंगे? नई जमात जो है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आपके पास अगर आप बताएं कि आपके पास कितने लोग हैं, कुछ नाम लेना पसंद करेंगी आप कि आपके पास ये लोग हैं जो सीटें निकाल लेंगे पार्टी के अंदर? मैं आपको अर्ज करना चाहती हूँ कि जिस दिन इस पार्टी की लॉन्चिंग हुई 100 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो उस वक्त उसमें मौजूद थे। अभी जो है वो आलमोस्ट कई दर्जन अफराद जो हैं, जो हमारे इलेक्टेबल्स हैं, वो इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तरीन साहब की चूँकि बैरून मुल्क थे तो इट वाज अनसेरेमोनियल कि पार्टी के सरप्रस्त के बगैर हम उन लोगों को, पार्टी में मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो सारे एक फेस वैल्यू रखते हैं, उनका एक अपना अपने अपने हलकों में एक कंडक्ट है, एक उनकी सियासी हिस्ट्री है, तो वो चाहते थे कि तरीन साहब के आने के बाद हम ज्वाइन करें। जब तरीन साहब आए तो ये एक अनफोर्सीन हैपनिंग हुई उनके घर में, तो उस साने से वो अभी निकलते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप देखेंगे कि वी विल बी ऑन फोरफ्रंट। हमारे वो लोग जो ज्वाइनिंग के लिए रवाबत कर रहे हैं या जो ऑलरेडी जिनके साथ हमारा कंसल्टेशन और कंसेंसस कंप्लीट हो गया है और उनको हमने अपनी टीम में इंक्लूड करना है, वो अगले हफ्ते जो है इंशाल्लाह आपको आईपीपी में खिड़की तोड़ रश नज़र आएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि क्या फ्यूचर है। फ्यूचर हमारा ब्राइट है। पंजाब में हमारा मुकाबला जो है वो PMLN के साथ होना है और PTI का डेफिनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है, डिमोरलाइज्ड है वोटर और लुका छुपी खेल रहा है, इस वक्त फ्रंट पे कोई उनकी लीडरशिप नहीं है, तो उस वक्त इलेक्शन के माहौल में कौन कहाँ खड़ा होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि नून लीग को हम पंजाब के अंदर और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ेंगे, हम टफ टाइम भी देंगे और बेहतर सियासी मंजरनामे पे हम अपना हिस्सा लेंगे, क्योंकि हम किसी का बैगेज नहीं उठाएंगे। हम PDM के बैगेज के बगैर, नून लीग के बैगेज के बगैर अवाम के दरवाजे पे दस्तक देंगे और जो हमारा मंशूर है वो नौजवानों के दिलों की दस्तक है। और आप देखेंगे तो आपके अगर मियां साहब वापस भी आ रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि 14 अगस्त से पहले वो वापस आएंगे पाकिस्तान में और प्रॉब्ली लाहौर में उनके लिए बड़ा तैयारी की जा रही है, वार्म रिसेप्शन की, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि जनाब आप लोग उनको टफ टाइम देंगे नून लीग को। लेकिन नून लीग इस वक्त तो मियां साहब जब वापस आते हैं तो उनकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, उसके अंदर तो एक नई जान पड़ जाएगी। खैर एनीवेज इस पे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिरदौस आशिक अमान साहिबा, मुझे एक चीज़ ज़रा वेरी क्विकली, बिकॉज वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो हैं, आप लोग कह रहे हैं जी आप टफ टाइम देंगे, इधर मियां नवाज शरीफ साहब जनाब वापस आ रहे हैं, नून लीग को टफ टाइम देने की आप सोच रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं वो आएंगे वापस तो डेफिनेटली नून लीग में जान पड़ेगी। जब जान पड़ेगी नून लीग में तो ठीक है, आपके पास जो PTI के लोग हैं वो आप कह रही हैं मोस्ट ऑफ देम आर लाइक अनडिसाइडेड, और फिर आप ये भी बता रही हैं कि आपके साथ जनाब लोग आने को तैयार हैं जो अभी कुछ अरसे तक आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं। बट देन अगेन मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो पूछना चाह रहा हूँ, वो मुझे ज़रा थोड़ा सा आप क्लैरिटी के साथ बता दीजिए कि आप एटलीस्ट, एक होता है ना फिगर होता है, आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा, तो आप क्या समझते हैं कि आपको पंजाब के अंदर, पंजाब की हद तक, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ सवाल, कि पंजाब की हद तक कितनी सीटें निकाल लेंगे आप लोग? राना साहब, हमारा जो पार्टी के अंदर कंसल्टेशन और डिस्कशन हुई है, या अभी हम हल्का वाइज जब अपने सारा होमवर्क कर रहे हैं, तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के हर हलके से हमारा कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रनर होंगे इन नेशनल इलेक्शंस।
تو اس کے کانسیکوینسز رزلٹس جو ہیں وہ جو بھی ہوں، ہمیں ہر حلقے میں اپنی عوام کو اپنے مینیفیسٹو کے ذریعے اپیل ضرور کرنی چاہیے۔ اب رہا آپ کا سوال کہ کتنے لوگ سینٹر یا پنجاب میں، تو میں آپ کو صرف یہ ہنٹ دے سکتی ہوں کہ پنجاب ہو یا وفاق ہو، کوئی حکومت بھی آئی پی پی کے بغیر نہیں بن سکے گی، کیونکہ ہمارا شیئر اتنا ہوگا کہ ہماری ضرورت ان کو رہے گی، اور مین سٹریم پارٹیز جو ہیں اکیلے خود سے ہمیں بائی پاس کر کے حکومت بنانے کی کوئی بھی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ یہ آپ بات کہہ رہی ہیں پنجاب کی بھی اور سینٹر کی بھی؟ آف کورس ہم وہ ترب کے پتے ہوں گے کہ ترب کا پتا جو ہوگا کہ کس نے حکومت بنانی ہے وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے پاس ہوگا۔ آئی پی پی فیصلہ کرے گی کہ اس نے کس کے ساتھ جانا ہے، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا آپ کو۔ اچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، میں کوئی مسکرا نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پتے ہیں نا، انتخابات ہونے خزاں کے موسم میں، اچھا، اور پتے بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں خزاں کے موسم میں۔ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ابھی انتخابات کی طرف کافی ٹائم ہے۔ جہاں تک آئی پی پی کا تعلق ہے، دیکھیں کچھ حلقوں میں تو یہ لوگ پرفارم کر سکتے ہیں اگر ان کے کینڈیڈیٹس اچھے ہوں۔ ترین صاحب ہیں اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں، لیکن کیا علیم خان صاحب لاہور کے کسی بھی حلقے میں ان کے خلاف اگر نون لیگ کا بندہ بھی کھڑا ہے، پی ٹی آئی کا بھی کھڑا ہے، تو کیا وہ جیت سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ اسی طرح ترین صاحب کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ آئی پی پی کو جب تک کسی کے ساتھ ان کی کولیشن نہیں ہوگی، کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہوگا، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ سیٹیں نکال سکیں گے۔ تو ان کو اتحاد کرنا پڑے گا، اور اس میں جو ان کے حق میں ایک چیز جاتی ہے، ترین صاحب اور علیم صاحب جو ہیں ان دونوں نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، کبھی کوئی بیان نہیں دیا۔ تو ان کی شخصیت ایسی ہے ان دونوں کی کہ یہ جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، لوگ ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسا چیز ہے جو ان کے حق میں جاتی ہے جماعت کے۔ تو وائٹل رول آپ کہہ رہی ہیں جی پلے کریں گے، جب جو بھی حکومت بنے گی، چاہے پنجاب میں بنے چاہے سینٹر میں بنے، اتنے نمبرز آپ لوگوں کے پاس ہوں گے کہ آپ ایک حکومت بنانے میں آپ کارڈ آپ کے پاس جو ہوگا، یکا جو ہوگا اپنی چھاتی کے ساتھ آپ لوگوں نے لگایا ہوگا، وہ ہوگا۔ ایک ویری کوئکلی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ آپ آر یو کمفرٹیبل ان دس پارٹی، اور آپ کے جو آخری وقت میں آپ کے ساتھ جو پی ٹی آئی نے کیا وہ بھی کوئی اچھا تو نہیں تھا، کوئی اچھا سلوک آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، اور آپ سے بھی لوگ بہت انسیکیور تھے، اور آپ سے بھی لوگ ناراض بھی تھے، انسیکیور بھی تھے، اور کوششیں کی لوگوں نے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فردوس عاشق وان کو سائڈ پہ کیا جائے کہ فٹ بال بھی کھیڈ لیندی ہے، ہاکی بھی کھیڈ لیندی ہے، جوڈو کراٹے بھی کر لیندی ہے، تو انہوں سائڈ تے کر دیو، بندہ بھی کٹ لیندی پروگرام۔ دیکھیے میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں رانا صاحب کہ نہ میری اپنے سیاسی حریفوں کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی، نہ میری کوئی ان کے ساتھ کوئی جائیداد اور زمین کا جھگڑا تھا، نہ کوئی میرے ان کے ساتھ قتل کے ویر تھے۔ میں عمران خان کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ وہ وفاداری نبھا رہی تھی، اور اس کے اس بیانیے پہ کنونسڈ تھی، کیونکہ مجھے بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں ہر محاذ پہ کھڑے ہو کے ڈٹ کے اس کا دفاع کر رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے جب میں جو انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے وہ بڑا قریب سے دیکھتا ہے چیزوں کو، اور جو چیزیں میں نے قریب سے دیکھی پھر میرے بھی ہاتھ بھی اسی طرح بکھرے جس طرح پاکستان کے بکھرے ہیں، اور پھر میری توقعات بھی اسی طرح کرچی کرچی ہوئی کہ جو صادق اور امین تھے ہمارے، وہ کس طرح سے پاکستان کے وہ 26 کروڑ عوام ہو گئے ہیں، ان کو وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، وہ اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرنے میں بری طرح فیل ہوئے، اور جو گینگ تھا ان کا وہ کامیاب ہو گیا۔ گینگ جو ہے وہ اس نے پیسے کما لیے، وہ کھرب پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے اس کنویں میں دھکیل دیا جہاں سے اب نکلنا مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آج بھی میرے سیاسی مخالفین کو یہ پتا ہے کہ میں نے جس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے میں نے کلیئرٹی سے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ میں منافق نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں کچھ ہو اور میرے دماغ میں کچھ ہو یا میری زبان پہ کچھ ہو، میرے قول اور فعل میں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کے دل کے ساتھ
نہیں بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، بات صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ پارٹی کے نیریٹو اور اپنے آئی پی پی کے اس مینیفیسٹو کے ساتھ آئی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے آئی ہوں. میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ اور اپنے حلقے کے پبلک انٹرسٹ کے لیے ان کے ساتھ آئی ہوں. تو میں نے دونوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بی بی، اور ریاست اور سیاست دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے فردوس بی بی. آپ جو ہے نا، اب میرے خیال میں آپ کو چاہیے کہ جلد از جلد آپ جو ہے نا گولف بھی کھیلنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ جو ہے باقی مار کٹائی تو کر چکی ہیں، ہاکی بھی کھیل چکی، فٹ بال بھی کھیل چکی، جوڈو کراٹے بھی کر چکی، بندے بھی کٹ چکے ہو تسی، تو ہن تسی گولف کھیلنا شروع کر دیو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں پریکٹس کر رہی ہوں، سٹک میرے پاس ہی ہوتی ہے، فکر نہ کریں. اچھا بس پھر ٹھیک ہے، بس پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می فردوس بی بی. بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ کہہ رہے سو؟ ویری کوئکلی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. No, that's nothing special. وی مسٹ ویورز کو ایک چیز ذرا یہاں پہ شیئر کرتے چلیں. جی ہم میری پرانی کولیگ ہیں یہاں پہ، ان کا شو شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو میں چاہوں گا یہ کہ آپ بھی ان کو ویلکم کر دیں. جی سعدیہ افضال صاحب سنو فیملی کا حصہ بنی، اور آج ان کا شو بھی 8 بجے شروع ہو رہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی سعدیہ بی بی کو بہت بہت مبارک ہو، اور آئی ایم شیور کہ آڈینس بھی جو ویٹ کر رہی ہوگی ان کا شو. ویسے ایک اور آن دا لائٹر سائڈ ایک چیز بتاتا چلوں جاتے جاتے کہ سعدیہ افضال میری جو نقل اتارتی ہیں نا، اچھا ہاں آؤٹ کلاس. میں چاہوں گا جی کہ آپ سعدیہ افضال کو ویلکم کریں جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.